बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। क्विकली आगे बढ़ें। मुझे और अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब आपसे मज़ीद दरख्वास्त, देखिए इस वीडियो में मरियम नवाज शरीफ साहिबा के 6 अदद लौंडे लपाड़े, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के 6 अदद लौंडे लपाड़े और उन लौंडे लपाड़ों का कमाल अभी मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून एक नए काम पर लगी है। अब की बार मुस्लिम लीग नून मीडिया से, सहाफ़ियों से लड़ रही है। ये काम इन्होंने पहले महदूद पैमाने पर किया था, मगर अब की बार ये काम करते हुए ये लोग एक बुनियादी चीज़ भी भूल रहे हैं। ये लोग ये भूल रहे हैं कि इनकी कायद मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं। ये इस बुनियादी बात को भी भूल रहे हैं। और साथ ही इस वीडियो में मैं आपके सामने एक हकीकत और रखूँगा कि पाकिस्तान कितना बदल गया है, ये भी अभी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले, इन तमाम चीज़ों से पहले, इमरान खान साहब के कुछ अहम तरीन फैसलों की बात, बैरिस्टर गौहर की, रऊफ़ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं। रऊफ़ हसन साहब, इमरान खान साहब के तर्जुमान, वो ये कहते हैं कि मेज़ के सामने आमने सामने हम बैठे थे, सरकार पीछे बैठी थी, कुछ अहम बात करनी होती तो वो कान करीब लाते। यानी इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई तो पुलिस वाले बैठे होते, तो पुलिस वाले जाते ही नहीं। उनसे कहो कि भाई मतलब अदालत ने इजाज़त दी है, मिलने दें, तो वो जाते नहीं हैं। तो वो कान करीब लाते, इशारा करते। लेकिन सब कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद इमरान खान की स्माइल नहीं गई, वैसे ही स्माइल कर रहा था। ये नाकाबिले यकीन है। ये बात उन लोगों ने की। और इमरान खान साहब ने जो फैसले किए हैं वो मैं आपको बता दूं। इमरान खान साहब के फैसले बताते हुए बैरिस्टर गौहर, रऊफ़ हसन ये बताते हैं कि वफाक और पंजाब में मुत्तहिदा मजलिस अमल के साथ, MWM के साथ इत्तेहाद होगा। खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी से इत्तेहाद किया जाएगा। आमिर डोगर, जहांगीर खान तरीन को शिकस्त दी थी, पिछली असम्बली में भी चीफ विप थे, अब की बार भी चीफ विप कौमी असम्बली इमरान खान ने मुकर्रर किया है। और साथ ही इमरान खान साहब ने यह कहा है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन जितनी जल्दी हो दोबारा करवाएं, ये इमरान खान साहब ने कह दिया है। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं, उन बातों में इमरान खान साहब ने यह कहा है कि हमें अंदाज़ा था क्या होगा, हम दुरुस्त साबित हुए। हमने पहले कहा था कि ये सब कुछ ये लोग करेंगे और ये हुकूमत बनेगी। जिस तरह से हुकूमत बनने जा रही है, ये हुकूमत इसी तरह से बनाएंगे बाद में भी, क्योंकि लंदन प्लान का हिस्सा है, ये भी होने जा रहा है। इमरान खान साहब ने ये बात भी की। और अब मैं एक चीज़ आपके सामने आगे बढ़ने से पहले, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के 6 लौंडे लपाड़े सामने से लाने से पहले एक बात और बताऊं आपको। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, आज इन्होंने मीडिया से बात की। इनमें हमें नून लीग के जो अब्दुल क़य्यूम साहब हैं वो भी सबसे आगे नज़र आए, साबिक जर्नैल हैं। वो कहते हैं कि आप पहले भी सड़कों पर निकले, पाक फौज पर हमलावर हुए, उसका क्या नतीजा निकला? सियासतदान मिलकर मामलात हल करें, शहरियों को गुमराह ना किया जाए, इलेक्शन के नताइज कबूल करें, इलेक्शन के नताइज कबूल करें। साथ ही वो कहते हैं कि आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस का नाम ले रहे हैं, इनके पास क्या सबूत हैं? ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, अवाम को गुमराह किया जा रहा है। एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, इन्होंने कुछ और बातें भी की हैं। मेरा एक सवाल है, इससे पहले एक्स सर्विसमैन सोसाइटी हुई या साबिक फौजियों की दीगर तंजीमें हुई, या फिर हमने देखा था अली कुली खान साहब को, कुछ दीगर साबिक जर्नैलों को, ये जमा होकर जाते थे। प्रेस क्लब भी, इमरान खान साहब से भी मुलाकात करते थे, और सजाद हैदर साहब वो भी इनमें शामिल होते थे। तो जब ये सब बात करते थे तो ISPR पहले कहता था कि ये जो तंजीमें हैं ये साबिक फौजियों की तंजीमें ज़रूर हैं, मगर इनका फौज से कोई ताल्लुक नहीं है। इनको इस तरह से ट्रीट ना किया जाए कि ये फौज का मौक़िफ़ है। अब की बार भी सियासत के हवाले से जनरल अब्दुल क़य्यूम ने, जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने या दीगर लोगों ने एक बात की है, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से बात की है। तो क्या अब भी ISPR की जानिब से सवाल यह है, बताया जाएगा कि ये जो लोग हैं, ये साबिक फौजियों की तंजीम जरूर बोल रही है, लेकिन इस मौक़िफ़ को पाक फौज का मौक़िफ़ ना समझा जाए? क्या अब भी ये बताया जाएगा? क्योंकि
پہلے یہ بات بتائی گئی ہے. میں یہ توقع کرتا ہوں کہ اب کی بار بھی ایسا ہی ہو اور بالکل اسی انداز میں جس انداز میں پہلے بتایا گیا اسی انداز میں اب کی بار بھی بتایا جائے کہ یہ لوگ ترجمان نہیں ہیں. اب آ جائیے مریم نواز شریف صاحبہ کے لانڈے لپاڑے ان کی بات. دیکھیے مریم نواز شریف صاحبہ نے ٹویٹر پہ آ کے آج ایک بات کی. مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ ایوری ون شوڈ ریز دیئر وائس آن دس because we have received a lot of complaints with evidence in the last 72 hours, have instructed our people to lodge complaints with ECP. Fafin must look into massive rigging in KPK. ہوا یہ کہ ایک صحافی ہیں وقار ستی نام کے. وقار ستی نے کہا بریکنگ نیوز، خیبر پختونخوا KPK میں دھاندلی کے انکشافات. آروز نے الیکشن کے دوران بڑے پیمانے پر دھاندلی کے انکشافات کیے، بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں کی گئیں. اس صوبے میں بہت زیادہ ٹرن آؤٹ انتہائی مشکوک ہے. الیکشن کمیشن اور متعلقہ اداروں نے تحقیقات شروع کر دی، حقائق جلد سامنے آنے والے ہیں. یہ جیو کے رپورٹر وقار ستی جب انہوں نے یہ بات کی تو مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کے بعد یہ ٹویٹ کیا. اب جب مریم نواز شریف صاحبہ یہ ٹویٹ کر رہی ہیں تو تاریخ ہے 13 تاریخ کی دوپہر کے گزر جانے کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ یہ ٹویٹ کر رہی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ 9 تاریخ کو ان کو دھاندلی نظر نہیں آئی، 10 تاریخ کو ان کو دھاندلی نظر نہیں آئی، 11 تاریخ کو ان کو دھاندلی نظر نہیں آئی، اور 11 تاریخ وہ ہے جہاں 72 گھنٹے کے حساب سے مریم کے پاس ثبوت آ گئے. 11 تاریخ کو ان کو دھاندلی نظر نہیں آئی، 12 تاریخ کو ان کو دھاندلی نظر نہیں آئی، 13 تاریخ کو مریم نواز شریف کو دھاندلی نظر آ رہی ہے. کیوں؟ یہ جادو کیسے ہوا؟ یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب آپ دیکھیے ایک واٹس ایپ گروپ میں جہاں یہ صحافی موجود ہیں اور جہاں چیزیں نازل ہوتی ہیں اس واٹس ایپ گروپ میں ایک انفارمیشن آئی. انفارمیشن کو تقریباً 98% ویسا ہی رکھ کے، بلکہ انفارمیشن تو پوری وہی تھی، لفظوں کی ترتیب میں ذرا سا آگے پیچھے فل سٹاپ کاما بدل کے KP کی جگہ خیبر پختونخوا لکھ کے، اس صوبے میں کی جگہ KP لکھ کے یہ کام کیا گیا. اور کس نے کیا؟ جو میں نے آپ کو وقار کا ٹویٹ پڑھ کے سنایا، اب غریدہ کا ٹویٹ سنیے. غریدہ کہتی ہے بریکنگ نیوز، وقار بھی کہتے ہیں بریکنگ نیوز. وقار نے انگلش میں لکھا ہے، غریدہ نے اردو میں لکھا ہے. پھر غریدہ کہتی ہیں KP میں الیکشن کے دوران بڑے پیمانے پر دھاندلی کے انکشافات، وقار بھی یہی کہتے ہیں. غریدہ کہتی ہیں KP میں آروز نے بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں کی، وقار بھی یہی کہتے ہیں. غریدہ کہتی ہیں KP میں بہت زیادہ ٹرن آؤٹ انتہائی مشکوک ہے، ابھی آپ کو پڑھ کے سنا ہے، وقار بھی یہی کہتے ہیں اس صوبے میں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد غریدہ کہتی ہے الیکشن کمیشن اور متعلقہ اداروں نے تحقیقات شروع کر دیں. وقار بھی کہتے ہیں الیکشن کمیشن اور متعلقہ اداروں نے تحقیقات شروع کر دیں. غریدہ آخر میں کہتے ہیں حقائق جلد سامنے لائے جائیں گے. وقار کہتے ہیں حقائق جلد سامنے آنے والے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، ذرا سا ادھر ادھر کیا کوئی فرق نہیں ہے. پھر یہ دیکھیے عمار مسعود صاحب کہتے ہیں KP میں الیکشن کے دوران بڑے پیمانے پر دھاندلی کے انکشافات، KP میں آروز نے بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں کی، KP میں بہت زیادہ ٹرن آؤٹ انتہائی مشکوک ہے، الیکشن کمیشن اور متعلقہ اداروں نے تحقیقات شروع کر دی، حقائق جلد سامنے لائے جائیں گے. تالیاں. پھر دیکھیے نصر اللہ ملک صاحب نیو نیوز پہ پروگرام کرتے ہیں، میں جیو بولا تھا، نیو ملتا جلتا نام ہے. نصر اللہ ملک صاحب کہتے ہیں KP میں بھی الیکشن کے دوران بڑے پیمانے پر دھاندلی کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں. ذرائع کے مطابق KP میں آروز نے بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں کی ہیں اور بہت زیادہ ٹرن آؤٹ انتہائی مشکوک ہے. الیکشن کمیشن اور متعلقہ اداروں نے تحقیقات شروع کر دی ہیں. تالیاں. پھر کرن ناز صاحبہ لکھتی ہیں بریکنگ نیوز KP میں الیکشن کے دوران بڑے پیمانے پر دھاندلی کے انکشافات، KP میں آروز نے بڑے پیمانے پر بے ضابطگیاں کی ہیں، KP میں بہت زیادہ ٹرن آؤٹ انتہائی مشکوک ہے، الیکشن کمیشن اور متعلقہ اداروں نے تحقیقات شروع کر دی ہیں، حقائق جلد سامنے لائے جائیں گے، بلا 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 بلا. تالیاں. ایک واٹس ایپ گروپ میں ایک چیز نازل ہوئی، کسی کی عقل نے اتنا کام کیا کہ ذرا سا بدل دیا جائے، باقی تو چل میں آیا سب کود پڑے، اور کود کے سب نے، یہ ہوتے ہیں لانڈے لپاڑے، سب نے ایک جیسا کام کیا، سب کود پڑے. اب کسی کو نظر نہیں آئے گا کہ یہ کیا کام ہے. اب کوئی نہیں کہے گا یہ لانڈے لپاڑے ہیں، یہ ماموں کا بیٹا کامران ہے. اب کوئی نہیں بولے گا. اب بولو. اور یہ میں نے دیگ میں سے 5 دانے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ڈھیروں ایسے ہی دانے اس دیگ میں موجود ہیں. کیوں؟ کیونکہ آج صبح میرے پاس یہ خبر تھی، میں نے اس کو ٹویٹ کیا. میرے پاس بہت ریلائبل سورسز نے بتایا ہے، اور یہ خبر ہے کہ مسلم لیگ نون نے جو سیٹیں جیتی ہیں وہ 17 سیٹیں ہیں،
جو مسلم لیگ نون نے حقیقی طور پر جیتی ہیں. قومی اسمبلی کی مسلم لیگ نون نے حقیقی طور پر 17 سیٹیں جیتی ہیں. اس کے علاوہ جو نون لیگ کا آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے وہ نمبر جادوگروں کا جادو ہے. کیا ہے؟ جادوگروں کا جادو ہے. اب مریم نواز شریف نے جو کہا تھا نا فافن، آپ دیکھیے آپ کو بہت بڑی تعداد میں صحافی یہ کہہ رہے ہیں کہ فافن کو انہوں نے آن بورڈ لے لیا ہے. اب فافن اس معاملے میں آپ کو کچھ کرتا ہوا نظر آئے گا. فافن کی رپورٹس میں مزید چیزیں بھی سامنے آ سکتی ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ جو کام دکھایا ہے اس کے بعد آپ کو یہ تمام صحافی نظر آئے. یہ بالکل آگے پیچھے ساتھ ساتھ ہوا ہے. 3:16 3:20 3 بجے یہ ہوا ہے. صبح سے پہلے ایک اور صاحب ہیں، انہوں نے ایک مغوی کا انٹرویو کیا تھا. وہ مغوی کا انٹرویو کرنے والے جن کی عزت افزائی ایک بہت ہی اچھے صحافی نے کی تھی، وہ سب سے پہلے شروع ہوئے تھے. اور یہ بڑا سسٹمیٹک کام کیا گیا. لیکن ان لوگوں نے اتنی بھی زحمت نہیں کی کہ مطلب اگر آپ کچھ کام کر رہے ہیں تو کام کر رہے ہیں نا بھائی، کام تو کام کریں. مطلب پورا کا پورا ایک جیسا چلا دیا تو پھر پکڑے جاتے. ایسے ہی ہوتا ہے، پھر بہت بری طرح سے آپ ایکسپوز ہو جاتے. یہ جو کمال دکھایا یہ کمال پھر ایسے ہی نتیجہ دکھاتا ہے. یہ ان سب نے کیا. تو یہ ان لوگوں کا کمال ہے. یہ ہیں مریم نواز شریف صاحبہ کے لونڈے لپاڑے. یہ ان لوگوں کا کام ہے. اب اس کے بعد میں آپ سے ایک اور چیز عرض کروں. مسلم لیگ نون سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کہیں دھاندلی ہوئی ہے. مسلم لیگ نون نہیں مان رہی تھی. مسلم لیگ نون کہہ رہی تھی کس منہ سے کہیں دھاندلی ہوئی ہے. آپ ہمیں کہیں سے بنوا کے تو دیں کہ ہمیں کچھ کہنے کو ملے. تو یہ صحافی جو ہیں انہوں نے یہ کام کیا ہے. میری رائے میں یہ میرے پاس خبر نہیں ہے کہ ان صحافیوں نے مسلم لیگ نون کے انکار کی بنیاد پر کیا ہے، لیکن یہ ایک واٹس ایپ گروپ میں آیا، سب نے چلا دیا. اب جو اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا صاف بالکل ایک جیسا. مسلم لیگ نون کے ساتھ کیا ہوئی تھی؟ مسلم لیگ نون خود کیوں نہیں بولی پہلے؟ مریم نے وقار ستی کے ٹویٹ کا سہارا کیوں لیا اور باقی تمام لوگ ایک ساتھ شروع ہو گئے؟ مسلم لیگ نون نے آپس میں بیٹھ کر بات کی تو کہا گیا میاں صاحب گھر ان کے ٹوٹ رہے ہیں، کاروبار ان کے ٹوٹ رہے ہیں، باپ نہیں ملتا تو بیٹا ان کا اٹھتا ہے، بھائی ان کا اٹھتا ہے، بیوی ان کی اٹھتی ہے، ماں ان کی اٹھتی ہے. وہاں پہ جا کے شیشے، ٹی وی، گاڑیاں ان کی ٹوٹ رہی ہیں، اٹھ رہی ہیں، چھن رہی ہیں، ملازم ان کے اٹھ رہے ہیں، لوگوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، قید میں انبات ان کی ہوئی ہیں. وہاں پر فارم چھیننے کا کام، کاغذ چھیننے کا کام، آر او کے دفتر کو گھیرے میں لینے کا کام، مسترد کرانے کا کام، آر اوز کا کام ان کے خلاف ہو رہا ہے. میاں صاحب ہم کس منہ سے بولیں گے ہمارے خلاف دھاندلی ہو رہی ہے؟ میاں صاحب آپ کے نتیجے والے روز صبح ہی صبح آر او بدل دیا گیا. میاں صاحب یہ والے کام ہو رہے ہیں، ہم کس منہ سے بولیں گے کہ ہمارے خلاف دھاندلی ہوئی ہے؟ میاں صاحب ان کو ایک جلسے کی اجازت نہیں ملی، ان کو ایک ریلی کی اجازت نہیں ملی. ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے پارٹی کا جھنڈا لے کر نکلنے پر باپ کے منہ پر سر عام تھپڑ مارے گئے ہیں. بزرگ ان کے اٹھائے گئے ہیں ڈنڈا ڈولی کر کے سڑکوں سے. لیڈر ان کے جیل میں ہیں. ہم کس منہ سے بولیں گے میاں صاحب دھاندلی ہمارے خلاف ہوئی ہے؟ میاں صاحب یہ تو بول دیں گے تو اور ذلیل ہوں گے. یہ ان کی جماعت میں ڈسکشن ہوا تو پھر یہ کہا گیا کہ کیسے بولیں. ان سے کہا گیا بولو نا، پھر بھی بولو. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ کہیں سے شروع ہوگا تو اس کو ہم پھر پیچھے سے پش کریں گے. تو پھر یہ کام جو ہے یہ شروع ہوا اور یہ کام جو ہے وہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. مجھے اس کے سوا اس شدید مماثلت کی اور کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی. مطلب کمال ہو گیا ہے، اس مماثلت کی، شدید ترین مماثلت کی کوئی اور وجہ نہیں ہے نظر آ رہی. اب ایک اور چیز آپ سے عرض کروں. یہ جو پاکستان تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں نا کہ جی سیٹیں چھنی ہیں اور چھنی ہیں، علیمہ خان صاحبہ بھی کہتی ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے مینڈیٹ کا احترام کرو. تو میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ نہیں ہے، یہ عام آدمی کا مینڈیٹ ہے. عام آدمی نے اپنا فیصلہ کیا ہے، یہ اس کا مینڈیٹ ہے. وہ یہی کر سکتا تھا نا، جا کر 9 خانوں والی مہر لگا دے، بینگن پہ لگا دے، وہ گھڑیال پہ لگا دے، پی کا نشان اس پہ لگا دے، لطیف کھوسا کے کے پہ لگا دے. یہی کر سکتا تھا وہ. تو اس نے وہ مہر لگا دی. اب اس مینڈیٹ کو محفوظ کرنا یہ پاکستان تحریک انصاف کا کام ہے. عدالت میں جائیں، سڑک پہ جائیں، دھرنے پہ جائیں، سوشل میڈیا پہ احتجاج کریں، لیکن یہ پاکستان تحریک انصاف کا کام ہے. مینڈیٹ عام آدمی کا ہے، پی ٹی آئی کا نہیں ہے. تو اس کی حفاظت بھی پاکستان تحریک انصاف کو کرنی ہوگی. عمران خان صاحب اس پہ ڈٹ گئے تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ حفاظت کرنی ہوگی. ایک اور بات، مہر بخاری ہیں، فریہ ادریس صاحبہ ہیں، کچھ دیگر خواتین صحافی ہیں، مرد صحافی بھی ہیں، حامد میر صاحب ہیں سر فہرست، ان کے بھی، اس ناچیز کے بھی، صدیق جان کے بھی، عمران ریاض خان کے بھی پیچھے پڑے ہیں نون لیگ والے.
الٹی سیدھی تصویریں بنانا، میم بنانا، بناؤ اچھی بات ہے، سپورٹ ہی کر رہے ہو ہمیں، لیکن خواتین کے خلاف تو بہت ہی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہو. رانا ثناء اللہ نے جو مہر بخاری صاحبہ کے ساتھ ٹویٹر پہ کیا، جو باقیوں کے ساتھ یہ لوگ کر رہے ہیں، جو یہ لوگ عمرانی باقیات میڈیا میں یہ سب کچھ اپنے سوشل میڈیا ہینڈل سے چلا رہے ہیں اور ان کو پارٹی کے باقی لوگ بھی سپورٹ کر رہے ہیں، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ہارے ہیں بہت بری طرح سے اور ان سے ہار برداشت نہیں ہو رہی، ان کو مرچیں لگی ہوئی ہیں، اس لیے ان لوگوں سے ہار برداشت نہیں ہو رہی ہے. اور اب آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز شروع ہو گئی کہ علی امین گنڈاپور کیسے بن سکتا ہے، خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کیسے بن سکتا ہے، یعنی مریم نواز بن جائے گی، باپ بیٹی شہباز، باپ حمزہ، یہ گھر کے اندر سمدھی ساکھدار باقی خاندان کے ڈھیروں لوگ وہیں پہ بانٹتے رہیں گے. تو یہ ویژن ہے. مریم نواز شریف کبھی کاؤنسلر نہیں بنی، وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گی، اور وہ بھی مہر شرافت ابھی لگا ہوا ہے پیچھے، چوری کی جیت کہہ رہا ہے مہر شرافت اس کو، تو وہ بن جائے گی وزیر اعلیٰ، یہ ٹھیک ہے. لیکن علی امین گنڈاپور جو اس سے پہلے الیکشن جیتا ہے، اس سے پہلے الیکشن جیتا ہے، 2 بار وزیر رہا ہے، وہ بنے گا تو ان لوگوں کو مرچیں لگ رہی ہیں. ایچ سونیا نے پڑھا لکھا ہے، وہ بن جائے گا. اس کا انداز ہے نا ذرا بہت ہی لٹھ مار قسم کا انداز ہے، بہت ہی زیادہ عوامی انداز ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں شہد کی بوتلیں، شہد کی بوتلیں، تو شہد کی بوتل تو کراچی کے اسپتال میں بھی پکڑی گئی تھی. آپ کو یاد ہے ثاقب نثار نے اسپتال میں پکڑی تھی بوتل، وہ ٹیسٹ کے لیے گئی تو وہ شہد نکلا تھا بوتل میں، ہے نا. تو شہد کی بوتلیں ہمارے ہاں بہت سیاستدانوں کی پکڑی گئی ہیں. اگر آپ شہد کی بوتلوں پہ جائیں گے تو پھر مائزہ حمید گجر بھی لوگوں کو یاد آئیں گی، سریعام وہ جو مائزہ حمید گجر صاحبہ تھی وہ بھی یاد آئے گا. تو شہد کی بوتلوں پہ جانا ہے تو پھر ایسے کرنے. علی امین گنڈاپور جو ہے وہ طاقتیں جنہوں نے خیبر پختونخوا میں لوگوں پر جبر کیا، مسلسل کیا، ان طاقتوں کو برا لگ رہا ہے، اور ان طاقتوں کو اور ان طاقتوں کے اعلی کاروں کو جو سب سے زیادہ اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے خیبر پختونخوا میں، وہ ہے علی امین گنڈاپور. تو علی امین گنڈاپور سی ایم بنے گا. لوگوں کو بڑی مرچیں لگ رہی ہیں. اب جن لوگوں کو مرچیں لگ رہی ہیں ان سے بندہ پوچھے کہ ہمارے ہاں تو نجم سیٹھی کہتے تھے اسحاق ڈار کہیں ڈیلیور نہ کر دے. عمران خان کو اس بات کا ڈر ہے. اسحاق ڈار آیا، کیا کباڑا کیا اسحاق ڈار نے. وہ آیا تھا تو $220 پہ، جب وہ گیا تو $300 تھا. یہ اسحاق ڈار نے کر کے دیا. وہ 300+ چلا گیا تھا اسحاق ڈار کی موجودگی میں. یہ اسحاق ڈار نے کر کے دیا جو گند بچایا اسحاق ڈار نے. پھر آخر میں شہباز شریف نے پاؤں پکڑ لیے، IMF کی چیف کے پاؤں پکڑ لیے شہباز شریف نے، حکومت نے، اسٹیبلشمنٹ انوالو ہوئی، اسٹیبلشمنٹ نے بھی بچایا ان لوگوں کو، تب جا کے یہ کام ہوا تھا. ورنہ اسحاق ڈار نے تو کباڑا کر دیا، تو جو کہتا واٹ IMF، وہ اسحاق ڈار یہ کر رہا تھا. تو اب آپ علی امین گنڈاپور پہ بات کر رہے ہیں. یعنی مریم نواز شریف جو ہے جس کو کوئی تجربہ نہیں ہے وہ بہترین وزیر اعلیٰ ہوگی، اور علی امین گنڈاپور جس کو تجربہ بھی ہے وہ کیوں وزیر اعلیٰ بنے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو شریف خاندان کے غلام ہیں، باپ بیٹی بیٹا بھائی حمزہ، مطلب بھتیجا چچا، گھر کے اندر چلتا رہے گا. ان لوگوں کو برداشت ہے. وہ عمران خان کا رشتہ دار ہے عمران خان کا. تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں سب بدل رہا ہے. قیصرہ الہی کے ساتھ لبیک والا بیٹھ گیا، کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. حافظ نعیم بیٹھ گیا، حافظ نعیم نے کہا PTI کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. معراج الرضا صدیقی آگے کھڑا ہو گیا سیف الرحمان کے برابر، اس نے کہا اس کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. تو اگر یہ سب کچھ ہوگا تو پھر ان سب کو تو مرچیں لگیں گی، اور یہ کہیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کیس تو بڑے اچھے انداز میں سامنے آ رہا ہے، ثابت ہو رہا ہے، اور اب ہم دھاندلی کا شور مچا دیتے. ہم الیکشن ہو جانے کے 5ویں دن بعد نیند سے جاگتے اور جاگ کے کہتے ہیں دھاندلی ہو گئی. لوگوں کو اردو کا 8واں حرف سمجھا ہوا ہے، اور آپ نے سمجھا ہوا کہ لوگ ایسے مان جائیں گے. ایسے لوگ نہیں مانتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.